कलीमा नंबर 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 और 121 और 122। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल करबिल अज़ीम वनसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन व हदैनाहुमस सिरातल मुस्तक़ीम व तरकना अलैहिमा फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द और बेशक मनन्ना हमने ईसान किया अला मूसा मूसा व हारून और हारून पर। वनज्जयनाहुमा हमने इन दोनों को व क़ौमहुमा और इन दोनों की कौम को नजात दी मिनल करबिल अज़ीम बहुत बड़ी सख्ती से। वनसरनाहुम और हमने उनकी मदद की। फ़कानू हुमुल गालिबीन बस वही हमेशा गालिब रहे। व आतैनाहुमा और हमने दी इन दोनों को अल किताब अल मुस्तबीन वाज़े किताब। व हदैनाहुमा और इन दोनों को हमने चलाया सिरातल मुस्तकीम सीधी राह पर। व तरकना और हमने छोड़ा जिक्र खैर इन दोनों का फिल आखिरीन बाद वालों में। सलामुन सलाम हो अला मूसा मूसा पर व हारून और हारून पर। इन्ना बेशक कज़ालिका यूं ही नज्ज़ी हम बदला देते हैं अल मुहसिनीन नेकोकारों को। इन्नहुमा बेशक ये दोनों मिन इबादिनल मुअमिनीन हमारे कामिल ईमान के दर्जे वाले बंदे थे। सुभान अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने इन आयात मुक़द्दिसा में ये बताया कि हमने हज़रत मूसा और हज़रत हारून और उनकी कौम पर क्या इसानात फरमाई। अब देखिए दो तरह के ईसान कहते हैं असल में नफ़े को, और नफ़ा होता है दो तरह का। एक होता है दुनियावी नफ़ा और एक होता है दीनी नफ़ा। दुनियावी नफ़ा क्या है? जिंदगी देना, ज़रूरत के मुताबिक परवरिश करना, हवास का कायम रखना, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मुकर्रा उम्र तक पहुंचाना, ये है दुनियावी नफ़े। और दीनी नफ़ा क्या है? इल्म और अमल सालिह, ये दीनी नफ़ा है। अगर किसी के पास इल्म भी है और साथ अल्लाह ताला ने उसे नेक आमाल की तौफीक भी दी है तो वो खुशबख्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दीनी नफ़े अता फरमाए। बेशक अब अल्लाह ताला फरमा रहे हमने मूसा और हारून दोनों पर ईसान फरमाया। ईसान क्या? दुनियावी नफ़ा भी दिया। दुनियावी नफ़ा क्या दिया? हमने उन्हें हवास दिए, सेहत और तंदुरुस्ती दी, ज़रूरियात पूरी फरमाई अपनी बारगाह से, और मुकर्रा उम्र तक उनको लेकर गए। और दीनी नफ़ा, इल्म अमल तो अपनी जगह है, नबुव्वत और रिसालत से बड़ा नफ़ा ही कोई नहीं। और हमने ये दोनों भाइयों को अता फरमाई। मूसा और हजरत हारून ये दोनों हकीकी भाई हैं। और जब नबुव्वत की फहरिस्त तय हो रही थी, मैंने पहले भी आपको पारा नंबर 12 में बताया था कि जब नबुव्वत की फहरिस्त बन रही थी तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम का नाम अंबिया में नहीं था। तमाम अंबिया में ये वो खुशबख्त हैं जिन्हें भाई की दुआ पर नबुव्वत मिली है। सुभान अल्लाह।
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، سبحان اللہ، اس کو میرا خلیفہ اور میرا جان نشین بنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو کہا ہم نے یہ احسان کی ان پر، پھر فرمایا کیا نجیناہما، ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات دی۔ وہ سختی کیا تھی؟ فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کیا ہوا تھا، اور کرتا کیا تھا، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیرا تخت الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنا تخت بچانے کے لیے 70,000 بچے کو قتل کروایا، صرف اپنا تخت بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ 70,000 بنی اسرائیل کا بچہ مارا۔ بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ رکھتا، بیٹا پیدا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ ہر گھر میں اس نے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، جہاں کسی عورت کو امید لگتی وہاں سرکاری دائیا آ کر اتنی دیر تک بیٹھی رہتی جتنی دیر تک وہ عورت بچے کو جنم نہ دیتی، اور اگر بیٹا ہے تو وہ سرکاری دائیا ولادت کے فوراً بعد اس بچے کو قتل کر کے رپورٹ فرعون کو دے دی، اور اگر بیٹی ہے تو اسے زندہ رکھا جاتا۔ اور پھر کیا ہوتا، فرعون ان بچیوں کو اپنی زیر تسلط رکھتا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی اس قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی اور ان کی قوم کو بھی، یعنی دونوں بھائیوں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی۔ کیا کہ ہم نے سمندر میں، بحر قلزم میں فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو راستہ دے دیا۔ اب ایک ہی سمندر ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے سمندر نے 12 راستے بنا دیے، اور یہی قوم کیا دیکھ رہی ہے، ادھر پانی رکا ہوا ہے، کائنات کے سبے میں آپ ایسی تاریخ نہیں ڈھونڈ سکتے، ادھر پانی رکا ہوا ہے اور یہ درمیان میں راستہ، پھر آگے پانی چل رہا ہے اور پھر آگے راستہ، پھر پانی چل رہا ہے پھر آگے راستہ، 12 راستے دیے گئے، اور پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ نکل گئے اور فرعون نے بنے راستے دیکھے تو اپنی قوم سمیت کود پڑا۔ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا تو پانی بہا کر لے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کتنی بڑی نجات دی۔ یارو ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے اور کوئی مدد کرنے والا آپ کو نظر بھی نہ آئے اور مدد ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ مدد کے مناظر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کیسے سمندر نے دیواریں بڑھائی، اور اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کیسے فرعون غرق ہوا۔ کہا ہم نے اس طرح نجات دی ہے۔ پھر نصرناہم، یہ قوم موسیٰ کے لیے ہے، جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے یہ ایک مسلمہ اصول بن گیا ہے، ہم نے ان کی مدد کی، وہ ہمیشہ غالب رہے، وہ ہمیشہ غالب رہے۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے سامنے رونے سے کتنا بہتر ہے ہم اپنے رب کے سامنے رو لیا کریں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کتنا بہتر ہے یہی ہاتھ ہمارے رب کی بارگاہ میں اٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو جملے ہم کسی کی تحسین کے لیے بولتے ہیں وہی جملے ہم اپنے رب کی ثنا میں بول لیں تو ہمارا رب کتنا راضی ہو جائے۔ تو جب وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے تو پھر وہ ڈھیر نہیں دیکھتا، وہ تو اپنے کرم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بھی بڑے بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اثروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم میزائل اور ہم راکٹوں کی طرف اور ہم افواج کی تعداد کی طرف دیکھتے ہیں، اور یارو وہ منظر آج بھی قوم کے لیے موجود ہے کہ جب بدر میں 313 جا رہے تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ جا رہے تھے، اور مدینے کے یہودی بازار سے نکل کر
پوچھ رہے تھے کدھر چلے ہو تو کہتے تھے ہم جنگ کرنے چلے ہیں، تو وہ تماشے کے طور پر ارے تالیاں بجاتے تھے. بلا کبھی آج تک تاریخ کے صفحے پر خالی ہاتھ بھی جنگ ہوئی ہے؟ تم کشتی کرنے چلے ہو یا جنگ لڑنے چلے ہو؟ اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ ابو جہل کتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، لیکن اشارہ کدھر کرتے تھے کہ جس کملی والے نے کہہ دیا فتح تمہاری مقدر، اور پھر فتح ہوگی، اللہ اللہ اللہ. پھر فتح ہو کر ہی رہی ہے. تو جب اللہ مدد فرماتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم آج اسباب پر بھروسہ لگا کر بیٹھے، ہمارے جوانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہماری بیٹیاں عزت لٹوا رہی ہیں، کشمیر کا کونا کونا آج چیخو پکار میں ہے، درد کی وہ کہانیاں چھڑی ہوئی ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم آج بھی اغیار کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی پس وہی غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بغیر واسطے کے اور موسیٰ کے واسطے سے فرعون ہارون کو دونوں بھائیوں کو کتاب عطا کی، اور کتاب بھی ایسے تھی جو مستبین تھی، واضح، کہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی فہرست میں قرآن سے پہلے صرف توریت ایسی کتاب ہے کہ جو اتنی احکامات میں، احکام شرعیہ میں اور احکام زندگی میں اتنی واضح تھی کہ باقی کتابیں اتنی واضح نہیں ہیں. زبور کو کتاب مبین نہیں کہا گیا، انجیل کو کتاب مبین نہیں کہا گیا، صرف 2 کتابیں ہیں آسمانی 4 کتابوں میں جنہیں کتاب مبین کہا گیا. ایک کیا توریت ہے، اور اس کے بعد قرآن ہے جسے کتاب مبین کہا گیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں ان کی امت کی تمام ضروریات کا تذکرہ تھا اور تمام احکام شرعیہ کا واضح تذکرہ تھا، اس لیے اسے کتاب مستبین کہا گیا. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. میں انکار تو نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کو ذہن بار بار یہ ذہن جاتا ہوگا پتہ نہیں یہ دنیا کی نفی کر رہا ہے. میں دنیا کی نفی نہیں کرتا، رزق حلال عبادت ہے، رزق حلال این عبادت ہے. جو آپ نعت خوانوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہو نا، اس طرح بیلے کروا رہے ہوتے ہو، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حدیث لکھی ہوتی ہے رزق حلال این عبادت ہے. اور جتھوں میں جب نعت خوانی ہوتی ہے اور جو نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، ہر پچھلا آنے والا اس نوٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے جا رہا ہوتا ہے اور اس پر حدیث لکھی ہوتی ہے. ہر نوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رزق حلال این عبادت ہے. تو رزق حلال عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کو مال دنیا مل جائے، جس کو مال دنیا کے ساتھ بنگلے، کوٹھیاں، آسائشیں مل جائیں، ہم کہتے ہیں سیدھی راہ پر شاید یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے دے اور برائی سے بچنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے. یہ ہے صراط مستقیم. خوش بخت وہ ہے، خوش بخت وہ نہیں ہے کہ جو جب اپنے جیب سے پرس نکالے تو اس کے سامنے 5-5 ہزار کے نوٹ آ جائیں. یارو خوش بخت وہ ہے جس کا ذہن ہر وقت مسجد سے وابستہ ہے، جس کے کان آواز اذان سننے کے لیے ترستے رہے، جس کو موقع ملے تو زبان پر درود شریف جاری ہو جائے، اور جس کو وقت میسر ہو تو وہ گھر میں قرآن کھول کر بیٹھ جائے، یا رسول اللہ کی حدیث کھول کر بیٹھ جائے، یا حضور کی سیرت کے تذکرے چھیڑ کر بیٹھ جائے. خوش بخت وہ ہے، خوش بخت وہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کو کیا کیا؟ صراط مستقیم پر چلایا. صراط مستقیم پر کیا چلایا؟ کہ ہم نے انہیں توفیق دی حق سے وابستہ رہنے کی. یہ توفیق سب سے بڑی توفیق ہے کہ انسان دنیا کے سارے جنجالوں میں بھی حق سے وابستہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ دکان پر جب گاہکوں کا جم گٹھا لگا ہونا تو کان کسی گاہک کی طرف نہ ہوں، کان مسجد کی طرف ہوں کہ اذان کی آواز کہیں نہ آ جائے، کہ تاکہ میں نے نماز پڑھنی اور میری نماز ضائع نہ ہو جائے. تو یہ اصل میں صراط مستقیم کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہارون اور موسیٰ پر یہ کرم کیا تھا کہ ہم نے انہیں سیدھی راہ پر چلایا، یعنی حق سے وابستہ رہنے کی توفیق ہم نے انہیں عطا کی تھی. وَتَرَكْنَا، اب ان احسانات کے بعد سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والوں میں ان دونوں کا
ذکر خیر ہم نے جاری رکھا.